बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया है। एक अहम तालिबान रहनुमा पाकिस्तान में कत्ल कर दिए गए। इस हवाले से बात करेंगे। और ईरान पर इसराइल ने जवाबी अटैक किया है। इस हमले की क्या नोयत थी और इसके बाद रद्द अमल क्या आया है ईरान की तरफ से, और फिर इम्कानात क्या हैं मुस्तक़बिल के हवाले से, इस हवाले से। और कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। खुशकिस्मती थी, जो जापानी शहरी थे जो ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, उन पर एक ख़ुदकुश हमला किया गया कराची के अंदर। और उसके बाद जब ये हमला नाकाम हुआ, यानी वो जो एक टाइमिंग थी ख़ुदकुश हमला आवर की, वो मैच नहीं की और थोड़ा दूर जाके वो धमाके से उसने ख़ुद को उड़ाया, तो जान बच गई जापानी जो शहरी थे। और इसके बाद फिर एक दूसरा हमला आवर आया, उसी ख़ुदकुश हमला आवर का साथी था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की उस गाड़ी के ऊपर। उसको वहाँ फिर करीबी एक पेट्रोलिंग पर मौजूद पुलिस ने रोका और उसको मार गिराया, और ये हमला इस तरह नाकाम हो गया। सबसे पहले बात करेंगे मौलवी मोहम्मद उमर जान के हवाले से। ये एक पेश इमाम थे और अहम रहनुमा थे अफ़गान तालिबान के, और जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, मुल्ला हिब्बतुल्लाह, इनके करीबी साथी थे। ये इनके वालिद मौलवी इनायतुल्लाह, ये भी तालिबान के अहम रहनुमा थे। और मौलवी मोहम्मद उमर के साथ जब ये पहली दफ़ा हुक्मरान थे, अमीर थे अफ़गानिस्तान के, तो उनके साथ अहम ओहदे पर काम कर चुके हैं मौलवी इनायतुल्लाह, जो वालिद थे मौलवी मोहम्मद उमर जान अख़ुनज़ादा के। मौलवी मोहम्मद उमर जान अख़ुनज़ादा जो हैं, ये क्वेटा में कत्ल किए गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इस हवाले से कुछ नहीं बताया, मकामी पुलिस ने भी मीडिया को इस हवाले से कुछ नहीं बताया। लाइल्मी का इजहार किया इस वाक़े से। इस वाक़े की तस्दीक की है तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, और उन्होंने एक्स पर लिखा है, बाकायदा तस्दीक की है कि मौलवी मोहम्मद उमर जान जो हैं, इनको कत्ल किया गया है और इनका कत्ल बहुत बड़ा नुकसान है। इस्लाम दुश्मनों ने ये काम किया है और जिसके संगीन नताइज होंगे, इस तरह के ख़यालात उन्होंने लिखे हैं, ताज़ियती पैगाम लिखा है। उन्होंने भी, यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ये नहीं लिखा, ये नहीं बताया कि ये वाक़या हुआ कहाँ पे है। ये अफ़गान तालिबान रहनुमा जो हैं, ये कितने अरसे से पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में ये किसके हाँ मुकीम थे, और क्या ये सिर्फ़ इमामत करते थे, क्योंकि इस वाक़े की जो रिपोर्ट सामने आई है मीडिया में, उसके मुताबिक वो क्वेटा में रात को इशा के वक्त एक इमारत के अंदर बाकायदा एक बाजुमात नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे कि इस दौरान कुछ हमला आवर आए, उन्होंने फायरिंग करके मौलवी मोहम्मद उमर जान अख़ुनज़ादा को कत्ल कर दिया। ये कंदहार में एक दीनी या जिहादी मदरसे के साथ भी वाबस्ता थे, और कंदहार में ज़्यादातर भी इनका वक्त गुज़रा है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने से कबल भी जब अमेरिका मौजूद था अफ़गानिस्तान में, तो मौजूदा अफ़गान काबीना के बहुत सारे वज़रा जो हैं, ये पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान में इन्होंने पनाह ली हुई थी, और ये जब सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो गई अफ़गानिस्तान में, और जब ये बहुत सारे अफ़गान तालिबान रहनुमा जो हैं, ये पाकिस्तान से चले गए, मुंतकिल हो गए अफ़गानिस्तान, लेकिन कुछ रहनुमा शायद अब भी पाकिस्तान में हैं। और ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि कुछ अफ़गान तालिबान रहनुमा जो हैं अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इस वाक़े से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, वो मज़ीद कशीदा होगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इस वाक़े की ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई तंजीम आगे बढ़ती है, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है। TTP की तरफ तो ज़ाहिर है कि जो ध्यान है वो इसलिए नहीं जाएगा कि ये अफ़गान तालिबान रहनुमा का कत्ल हुआ है, ध्यान जाएगा दाइश खुरासान की जानिब, या वहाँ पर जो दूसरी तंजीमें सरगर्म हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनकी तरफ भी जा सकता है। लेकिन दाइश खुरासान के हवाले से इसलिए बात की जा सकती है, ये सिक्योरिटी माहिरीन जो मुबसरीन हैं उनके मुताबिक कि
اس قسم کے واقعات میں داعش خراسان ملوث ہو سکتی ہے، اور انہوں نے ایسے واقعات میں جن میں افغان طالبان کو نقصان پہنچایا گیا، یا پاکستان کی مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو کارکن ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ میں، ان کے اوپر دھماکے کرنے میں، ایسے واقعات میں داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی جو ہے اس واقعے کے تناظر میں بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی؟ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اس قتل کا الزام، براہ راست الزام کسی کے اوپر نہیں لگایا، کسی ملک کے اوپر نہیں لگایا، کسی تنظیم کے اوپر نہیں لگایا۔ البتہ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمنوں کی یہ کارروائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مولوی محمد عمر جان اخندزادہ کا قتل کہاں پہ ہوا ہے، کس شہر میں ہوا ہے، کس صوبے میں ہوا ہے، کس ملک میں ہوا ہے۔ بہرحال مزید تفصیلات جب آئیں گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کراچی میں ایک حملہ ہوا، چینی انجینئرز پر جب حملہ ہوا تھا شانگلہ میں، بشام میں، تو اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ غیر ملکیوں کو مزید بھی پاکستان کے اندر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور آج کراچی میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جاپانی شہریوں کو۔ جاپانی اور چینی شہری جو ہیں ان کی شکل و شباہت ایسی ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا عام لوگوں کو کہ یہ جو سامنے بندہ ہے اس کا تعلق چین سے ہے یا جاپان سے ہے، کیونکہ تقریباً ایک جیسی شکلیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ مبصرین اور جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چینی انجینئرز یا چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش میں جاپانی جو شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ غیر ملکی جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں سے صرف جو ہے چین کی جو شہری ہیں وہ نشانے پر ہیں یا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مقامی جو پاکستانی ہیں، جو غیر ملکی ہیں، وہ سب دہشت گردوں کے نشانے پر ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ٹارگٹ کا حصول ہے، خصوصاً پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں، تو اس تناظر میں یہ بات پھر مبصرین کی طرف سے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو۔ اب یہ آٹو انڈسٹری کے ساتھ، یعنی گاڑیاں بنانے والی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ وابستہ تھے یہ جاپانی شہری، اور انڈسٹریل ایریا ہے مانسیرا کالونی کراچی، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اور مقامی پولیس نے بھی بڑا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو دوسرا ساتھی تھا خودکش حملہ آور کا، اس نے جب فائرنگ کی، یعنی جب وہ اس کا خودکش حملہ ناکام ہو گیا تو پیچھے سے ایک حکمت عملی کے تحت باقاعدہ فائرنگ کرنے والا جو دوسرا حملہ آور تھا اس کو مار گرایا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی مقام پر ان دو حملہ آوروں کا کوئی تیسرا یا کوئی چوتھا ساتھی بھی موجود ہو۔ بہرحال یہ تحقیقات اس واقعے کی شروع کی جا چکی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے، اور مختلف سائنسی بنیادوں کے اوپر اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے اس واقعے کا بھی سختی سے نوٹس لیا ہے، اور جو غیر ملکی یہاں پر پاکستان میں مختلف پروجیکٹس میں کام کرتے ہیں، یہاں پر مقیم ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایس او پیز کا اثر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہ تو بشام واقعے کے بعد ہی لیا جا رہا ہے، اور بہت سارے اقدامات ایسے کیے بھی گئے ہیں کہ جو ماضی میں کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے۔ تو ایک جو انٹرنیشنل خبر ہے، اور خبر ایسی ہے کہ پوری دنیا اس پہ تبصرے کر رہی ہے کہ اسرائیل نے جوابی حملہ کیا ایران کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل نے، اور اس میں تقریباً 12 جو پاسداران انقلاب کے لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر خاصی ٹینشن رہی۔ تقریباً 12 دن بعد جواب دیا تھا ایران نے، اور ایران نے باقاعدہ حملہ کر دیا تھا، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ ایران نے براہ راست حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر 13 اور 14 اپریل کی درمیانی رات کو۔ تقریباً 330 یا 350 میزائل اور ڈرون داغے گئے تھے ایران کی طرف سے، اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے یہ حملے 99% جو ہے وہ ناکام بنائے، اور 1% ایک آدھ میزائل جو ہے اس کے کسی حساس مقام کو لگا۔ یہ اب 1% کا مطلب کیا ہے؟ 1% کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایران نے اس حملے میں جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا تھا، یعنی ایران نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ یہ جرأت بھی کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کے میزائل ہزاروں میل دور بھی مار کر سکتے ہیں۔ ان کے میزائل جو ہیں ایران کے جو میزائل ہیں یہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔
اس کے مقابلے میں جب 6 دن کے اندر اسرائیل نے جوابی حملہ کیا، یعنی آج 19 اپریل کو، تو 3 ڈرون مار گرانے کا ایک دعویٰ سامنے آیا ہے ایران کی طرف سے، اور 3 ہی اگر ڈرون بھیجے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کرنے کے حوالے سے، اور تینوں کو مار گرایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اپنا 100% دفاع کیا ہے۔ ایک طرف 330 یا 350 میزائلز یا ڈرون، اور دوسری طرف 3 ڈرونز، تو ظاہر ہے کہ صرف اگر تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو 100% دفاع کیا ہے ایران نے اس حملے کا، اور ایرانی میڈیا میں اور ایرانی جو عوامی حلقے ہیں وہاں پر اس حملے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور ایک تو یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ کوئی ہم پر میزائل حملہ نہیں کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ آج ایک تقریب میں خطاب کیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے، انہوں نے جو ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اس حملے کو سراہا، لیکن اس خطاب میں انہوں نے اسرائیل کی جانب سے جو حملہ ایران کے اوپر کیا گیا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی حملہ ہی نہیں تھا، یہ کوئی واقعہ ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے جو بھی میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں خاصی مبہم ہیں، ابہام اس میں موجود ہے، کیونکہ دعوے سارے امریکی عہدیداروں کی طرف سے یا امریکی میڈیا کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اگر وہاں سے کوئی دعویٰ آتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر 3 ڈرونز کے حوالے سے یا میزائل کے حوالے سے، کیونکہ اس نے اصفہان میں جہاں پہ یہ خبریں آئی ہیں کہ جی میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اصفہان کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہاں پر جوہری تنصیبات بھی ہیں، اور عالمی جو جوہری توانائی کی ایجنسی ہے اس نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اصفہان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ سلجوق دور میں یہ ایران کا دارالحکومت رہا ہے، اور دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اس حملے کا مقصد فوجی کوئی مقصد حاصل کرنا نہیں تھا، کوئی بڑا نقصان پہنچانا نہیں تھا، اس حملے کا مقصد سیاسی تھا۔ اب اگر ایران کی طرف سے جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اوپر، اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ایران کو ڈومیسٹک پریشر کا سامنا ہے، عوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایران کے عوام یہ چاہتے تھے اپنی حکومت سے، اپنی فورسز سے، کہ وہ اسرائیل کو جواب دے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی جب سے ایران نے براہ راست حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیلی عوام کی طرف سے بھی ایک پریشر تھا بنجمن نیتن یاہو کے اوپر کہ ایران کو جواب دیا جائے۔ تو یہ جو عوامی پریشر ہے اس حوالے سے پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ لوکل جو ڈومیسٹک آئٹمز جو لوگ ہیں، جو عوامی رائے ہے، اس کو نارمل رکھنے کے لیے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے صورتحال میں اقوام متحدہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ اقوام متحدہ بیچارہ غزہ میں اپنے جو امدادی کارکن ہیں ان کی جان نہیں بچا سکا اسرائیل کے ہاتھوں، وہ غزہ کے معصوم لوگوں کو کیا بچائے گا؟ وہ اسرائیل کو کیا روکے گا؟ وہ امریکہ کو کیا روکے گا؟ وہ ایران کو کیسے باز رکھے گا؟ تو یہ سارا جنگی جنون جو ہے اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو تیسری عالمی جنگ کے خدشات بھی ظاہر کیے جاتے ہیں، لیکن غالباً ایسا ہے نہیں۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دونوں ملکوں کے مابین ٹوپی ڈرامہ بھی کھیلا جا رہا ہے، لیکن صورتحال واقعی کشیدہ ہے، اور اس کشیدہ صورتحال میں ظاہر ہے کہ مختلف جو دوست ممالک ہیں، جو اسرائیل کے دوست ہیں اس کے اتحادی ہیں، جو ایران کے دوست ہیں، ایران کے جو اتحادی ہیں، وہ ہر طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اور کچھ ممالک اس میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دن بھی اس حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے معمولی بھی رد عمل آئے گا، کوئی معمولی سا حملہ بھی ہوگا تو اس کا ٹھیک ٹاک بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہاں تک ایرانی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ہم اس مرتبہ 12 دن انتظار نہیں کریں گے، فوری طور پر جواب دیں گے۔ آنے والے دن اس حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کچھ یہ پاکستان کی خبریں تھیں، کچھ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے خبریں تھیں، اور کچھ ایران اور اسرائیل کے معاملات کے حوالے سے خبریں تھیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں، تو جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔